अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही हूँ ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। ये दोस्ती माँ बिन्ते सज्जाद, किस्त नंबर 7, पहला सीज़न। वह अभी कुछ देर पहले ही अपने कमरे में आई थी। कपड़े बदल कर आराम करने की नीयत से लेटी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सिमर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने काशान को देखकर हैरान हुई। इब्राहिम, आप यहाँ? खैरियत? सिमर ने रास्ता छोड़कर कहा। जिस पर वो अंदर दाखिल हुआ तो सिमर दरवाज़ा बंद करती इसके पास आई। हाँ, सब खैरियत है। मैंने सोचा घर जाने से पहले एक दफ़ा आपसे मिल लूँ। आपको इस तरह मेरा आना बुरा तो नहीं लगा? काशान ने सोफे पर बैठते हुए कहा, और वो अभी तक खड़ी उसे ही देखे जा रही थी। जब वो पहली दफ़ा इससे मिली थी तो काफ़ी तंदुरुस्त और खुश लगा था, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे में वो कुछ परेशान रहने लगा था, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी ख़राब हो रही थी। नहीं, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा? आपको खैर थोड़ी है, समल ने उसके सामने बेड पर बैठते कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। ये तो सही कहा आपने। खैर से आपका कानूनी और शरई शोहर हूँ। काशान उसकी काली आंखों में देखता हुआ बोला तो वो शर्माकर नजरें झुका गई। उसकी यह अदा काशान को बहुत अच्छी लगी। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? समल ने बगैर उसकी जानिब देखे कहा। जी बंदा पूछे, बंदा हाजिर है जवाब देने के लिए। सिमर के कहने पर वो मुस्कुराता हुआ बोला तो वो इसके अंदाज पर हल्का सा हंस दी। आप पिछले कुछ दिनों से मुझे परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? जिमिल ने काफ़ी दिनों का सोचा हुआ सवाल आखिर पूछ ही डाला। इसकी बात पर काशान ने एक गहरी सांस ली और उसकी जानिब देखा। अब आप मेरी शरीके हयात हैं तो आपसे कैसा छुपाना। वो दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ी सर्जरी करते वक्त गलती होगी, जिसकी वजह से मरीज़ अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो इसके लवाहिकीन ने अस्पताल की इंतज़ामिया को मेरे खिलाफ एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया, जिसके रहते मेरे लाइसेंस को 1 साल के लिए बंद कर दिया है। अब मैं 1 साल तक मेडिकल का कोई काम भी नहीं कर सकता। इस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहता था। तो अम्मी ने मेरी शादी का सोचा और आज इस सोच के नतीजे में आप मेरे सामने बैठी हैं। और पिछले कुछ दिनों की परेशानी की वजह भी वही सर्जरी वाला केस है। अब वो लोग मुझ पर कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन अस्पताल की इंतज़ामिया ने फ़िलहाल तो इन्हें खामोश करवा दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। काशान ने सारी बात मुख्तसरन सिमर की गोश्त गुजार कर उसकी जानिब देखा, जो उठकर अब इसके पास आ रही थी। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपके साथ हूँ। सिमर ने इसके साथ बैठकर इसके हाथ पकड़कर इसका अपना साथ होने का यकीन दिलाया तो काशान ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और उसके सर पर बूसा दिया। मुझे यकीन था कि आप मेरा साथ देंगी, काशान ने इसके बालों में उंगलियां फेर कर कहा, और फिर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अपनी सास और ससुर नंद को वो पहले ही मिलाई थी, इसलिए वो काशान के साथ नीचे नहीं गई थी। अपना ख्याल रखिएगा, सिमर ने उससे दरवाजे से निकलते हुए देखकर कहा। वो मुस्कुरा दिया। आप भी सिमर। वो कहता हुआ अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके चला गया तो सिमर भी लाइट बंद कर दी, सोने के लिए बेड पर लेट गई। वो आज खुश और मुतमईन थी। इसकी हमेशा से ख्वाहिश थी कि इसका शौहर डॉक्टर हो, जो काशान इब्राहिम के रूप में आज पूरी हो गई थी। वक्त गुजरता गया, किसी को भी एहसास दिलाए बगैर। वक्त की यही खासियत होती है, अच्छा हो या बुरा हो, गुजर ही जाता है, लेकिन अपने निशान पीछे छोड़ जाता है। वक्त हमारे मुताबिक नहीं चलता, हमें वक्त के मुताबिक चलना पड़ता है। इनके 7वां सेमेस्टर के मिड टर्म्स का आज आखिरी पेपर था। जैसे जैसे इनकी बीएस की डिग्री पूरी होने के नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे इनके सब्जेक्ट मुश्किल होते जा रहे थे। वो चारों एक ही शोबे फिज़िक्स केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन कर रही थी। पेपर देने नताशा इस्लामाबाद आया करती थी आशान के साथ, और ख़त्म होते ही वो इसी दिन वापस अपने घर लाहौर चले जाते थे। आज भी वो बस अभी कुछ देर पहले ही लाहौर वाले घर पहुंचे थे। आशान उसे घर छोड़कर खुद कहीं चला गया था। वो भी अपने कमरे में आई, फ्रेश होने चली गई। पिछले 2-3 दिन से इसकी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। इस वक्त भी उसे मतली महसूस हुई तो वो वॉशरूम की जानिब भागी। 5 मिनट बाद जब वो बाहर निकली तो चेहरे से पानी टपक रहा था। उसे समझ नहीं आया क्या करे। आशान को फ़ोन किया लेकिन उसने उठाया नहीं। इसका सर भी चकरा रहा था। आखिर थक हार कर उसने मनाल बेगम को फ़ोन किया। वो जानती थी कि उसके पास तो कुछ आ नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो अपनी हालत इन्हें बताना चाहती थी कि शायद माँ से बात करके आराम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? उसने उनके फ़ोन उठाते ही नताशा ने बेचैनी से बोला। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसे याद किया? अभी कुछ घंटे पहले तो मिलकर गई थी, सब खैरियत? उन्होंने बेटी की आवाज़ सुनते ही मुस्कुराकर जवाब दिया और इससे पूछने लगी। नताशा ने उन्हें सारी बात तफसील से बताई और उसके जवाब में जो उन्होंने कहा वो सुनकर उसे हैरत शदीद हुई। आप सच कह रही हैं मामा? क्या ऐसा ही होगा?
کچھ دیر کی خاموشی کے بعد نتاشا کی بے یقینی میں ڈوبی ہوئی آواز انہیں سنائی دی۔ ہاں بیٹا، جیسا تم بتا رہی ہو اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے، اور اچھا کیا تم نے فون کر لیا۔ آج تمہاری مصباح بھی اور مونس بھائی آئیں گے تمہاری طرف۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی مصباح نے مجھے فون کر کے بتایا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ تمہارے بابا مجھے بلا رہے ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں تم سے۔ انہوں نے ایک ہی دفعہ میں ساری بات کہہ کر فون بند کر دیا۔ نتاشا فون ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے ابھی تک منال بیگم کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فون کو گھورنے میں ہی مصروف تھی جب باہر سے آتے گاڑی کے ہارن پر ہوش میں آئی اور فوراً سے نیچے بھاگی تاکہ آشان کو خوشخبری دے سکے۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی تھی کسی وقت آشان گھر میں داخل ہوا۔ اسے سامنے کھڑا دیکھ کر تکلیف سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حارث، نتاشا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو آشان نے آنکھیں کھول دی۔ نتاشا کو وہ تھوڑا عجیب لگا، لیکن پھر سفر کی تھکان کا سوچ کر اس نے نظر انداز کر دیا۔ لیکن جھٹکا اسے تب لگا جب آشان نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ نتاشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کا دل کافی زور سے دھڑکا، جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ پہلے تم میری بات سنو نتاشا، آشان کہتا ہوا اسے لے کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تو نتاشا نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ دیکھو نتاشا، اب میں تمہیں کہنے چاہ رہا ہوں تحمل سے سننا، ٹھیک ہے؟ آشان کے لیے اس کی گہری کانچ سی بھوری آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی اس کے چہرے پر نظریں ہٹا کر بولا، کیا ہوا ہے حارث؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نتاشا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اپنی بات تو وہ بھول ہی گئی تھی، فی الحال وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر فکر مند ہو رہی تھی۔ نتاشا، میں نے تم سے شادی بتلا لینے کے لیے ہی کی تھی، لیکن میرا مقصد تمہیں تکلیف دینا ہرگز نہیں تھا۔ تمہیں یاد ہے جب تم نے ہسپتال میں مجھے تھپڑ مارا تھا تو وہاں کتنے لوگ موجود تھے؟ ان میں سے کسی نے میرے دوست کو بتا دیا کہ مجھے ایک لڑکی نے تھپڑ مارا ہے۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آیا تھا تم پر، لیکن میں نے یہ سوچ کر بھولنے کی کوشش کی کہ شاید تم مجھے جانتی نہیں ہو، اس نے یہ غلطی کر بیٹھی۔ لیکن میرا دوست وہ مجھے لے کر حد سے زیادہ حساس ہے۔ اسے جب تمہارے بارے میں پتہ چلا تو اس نے تمہاری ساری معلومات اکٹھی کی اور تمہارے پیچھے اپنے غنڈے لگا دیے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا دوں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ تمہیں اپنے طریقے سے سنبھال لے گا، یا پھر وہ آغا جان کو بتا دیتا جب وہ یقیناً بغیر سوچے سمجھے تمہاری جان لے لیتے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تم اپنی جان سے جاؤ یا تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو۔ میں جانتا تھا تم سے جو بھی ہوا وہ ایک غلطی تھی، لیکن کاشف میرا دوست یہ ماننے کو راضی نہ تھا تو مجبوراً مجھے تم سے شادی کرنی پڑی تاکہ تمہیں اس سے محفوظ رکھ سکوں۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں بہت جلد ساری حقیقت بتا کر چھوڑ دوں گا اور کاشف سے کہوں گا کہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا تمہیں اپنا کر چھوڑ کر، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ میں تمہارے معاملے میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ جب بھی تم میرے پاس ہوتی تھی تو مجھے میرا گلٹ جینے نہیں دیتا تھا کہ میں نے محض ایک بدلے کی خاطر اپنے دوست کی باتوں میں آ کر تمہیں دھوکہ دیا۔ میں جانتا ہوں میری غلطی بہت بڑی ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو گی۔ آشان نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ کر نتاشا کا ہاتھ پکڑا تو اپنا ہاتھ چھڑوا کر جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غلطی نہیں، گناہ ہے یہ۔ کسی کو دھوکہ دینا، فریب کرنا گناہ ہے۔ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کو آپ غلطی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نتاشا نے آنسوں سے بھیگی آواز میں کہا۔ آنسو لڑی کی صورت اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے تھوڑے سے عرصے میں اس کے دل میں اپنی جگہ سب سے اونچے مقام پر بنا لی تھی، جس نے اسے آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر زمین پر اتنی زور سے پٹکا تھا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ آشان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، نتاشا کے آنسو اس کے تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے، لیکن وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو آشان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ دیں۔ پہلے ہی بہت برباد کر چکے ہیں آپ، اب مجھے ہاتھ بھی مت لگائیے گا۔ نتاشا نے اس سے دور جا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ گھر تمہارا ہے، میں نے تمہارے لیے ہی خریدا تھا اور یہ تمہارے نام پر ہی ہے۔ تم جب تک چاہو یہاں پر رہ سکتی ہو۔ آشان نے یہ الفاظ کیسے ادا کیے تھے یہ وہ خود بھی جانتا تھا۔ اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا، وہاں رکنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا۔ تبھی نتاشا کو ایک آخری بار دیکھتے ہوئے اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ کاش آشان، آپ نے مجھے 2 دفعہ موت سے نہ بچایا ہوتا۔ کاش آپ اس رات مجھ سے ملے ہی نہ ہوتے تو میں اسی رات ختم ہو جاتی، یا پھر آپ نے اپنے دوست کا نہ روکا ہوتا تو آج مجھے یہ تکلیف اور اذیت برداشت نہ کرتی پڑتی جو جیتے جی مجھے مار رہی ہے۔ کاش آپ مجھے مرنے دیتے۔ نتاشا کی رندھی آواز سن کر آشان کے قدم دروازے پر ہی رک گئے۔ ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے نکلا، لیکن وہ مڑا نہیں۔ بغیر پیچھے دیکھے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔
اپنے پیچھے نتاشا کو ہمیشہ کے لیے تنہا کر کے اس کے گھر سے باہر سے نکلتے ہی وہ چکرا کر زمین پر گری۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے کمرے میں موجود تھی۔ گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا تو اس کی مصباح آپ بھی پریشان سی صوفے پر بیٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہوا تو اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو ایک دفعہ پھر آنکھوں سے رواں ہو چکے تھے۔ مصباح اس کے ہوش میں آتے ہی اس کے پاس آئی، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے تاشی؟ اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی نتاشا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا۔ وہ جب بے ہوش ہوئی تھی اس کے کچھ دیر بعد ہی مونس اور مصباح اس کے گھر آئے تھے۔ دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوئے، لیکن جب مصباح نے نتاشا کو زمین پر بے سود پایا تو بھاگ کر اس تک پہنچی اور اپنے شوہر کے ساتھ اسے فوراً ہسپتال لے آئیں، جہاں ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی تھی۔ مصباح کو بہت خوشی ہوئی تھی، ہوتی بھی کیوں نہیں، آخر کو وہ خالہ بننے والی تھی۔ یہ احساس اتنا پیارا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ ہی، لیکن آپ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائیں گی، ٹھیک ہے؟ نتاشا نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی چاہی، جس پر وہ کچھ حیران ہوئی۔ اچھا، میں کسی کو نہیں بتاتی، تم خود ہی فون کر کے آشان اور اس کے گھر والوں کو بتا دو، انہوں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہا، جبکہ آشان کے نام پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ مجھے چھوڑ چکے ہیں آپ ہی، نتاشا نے ان کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا، جب اس کے الفاظ پر انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تاشی؟ تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے؟ ایسے کیسے وہ تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ انہوں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بالکل ویسے ہی جیسے آپ لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے میری شادی ان کے ساتھ کروا دی تھی، اسی طرح انہوں نے بھی چھوڑ دیا مجھے، نتاشا نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر تلخ لہجے میں کہا، جس پہ مصباح لاجواب ہو گئی۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی، نتاشا کی شادی انہوں نے کچھ زیادہ ہی جلدی میں کی تھی، جس کا نتیجہ ان کے سامنے تھا۔ میری بات سنیں، آپ یا ماما میں سے کوئی آشان یا اس کے گھر والوں کو کچھ نہیں بتائے گا، ورنہ آپ لوگ میرا مرا ہوا منہ دیکھنے کو بھی ترسیں گے۔ نتاشا نے بیڈ سے اٹھ کر اپنے جوتے پہنتے کہا، جبکہ اس کی بڑی بہن ابھی تک صدمے کسی کیفیت میں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے بابا کے چھوڑ دیں، نتاشا نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا، تو مصباح بھی خاموشی سے اس کے پیچھے ہی چل دی۔ مونس اسپتال کے بل پہلے ہی ادا کر چکے تھے۔ نتاشا کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ اس کی سمت آئے۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نتاشا نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ بہتر ہوں اب، آپ مجھے مما کے گھر چھوڑ دیں گے؟ نتاشا نے اپنی طبیعت کا بتا کر ان سے پوچھا، جس پر انہوں نے اسبات میں سر ہلایا تو وہ مصباح آپی کا سہارا لیتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی، سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی پچھلا 1 سال اس کی آنکھوں کے آگے گھوم گیا۔ آنسو ایک بار پھر بہنی کو بےتاب ہوئے، لیکن اس نے ضبط کرتے ہوئے انہیں واپس دھکیلا۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس کی آنکھ گاڑی رکنے کی وجہ سے کھلی تھی۔ اٹھو، نتاشا گھر آ گیا ہے، امی سے کہنا میں صبح ان سے ملنے آؤں گی، ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، مصباح نے اسے باہر نکلتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی اندر کی جانب بڑھ گئی تو انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ وہ جاتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی بغیر کسی سے ملے۔ منال بیگم کو تو عجیب لگا، لیکن پھر سفر کی تھکن کا سوچتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی۔ جنت اپنے کمرے میں بیٹھی فون چلانے میں مصروف تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر اس پر ڈال کر وہ الماری کی جانب بڑھ گیا۔ پہلے کچھ دن تو اس کے کہنے پر سچ میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ جب گھر اس کا ہے، کمرہ اس کا ہے، تو وہ کیوں غیروں کی طرح دوسرے کمرے میں رہے؟ تو 1 ہفتے بعد وہ اپنا سارا سامان واپس اپنے کمرے میں ہی لے آیا۔ کبھی اس فتنے سے نکل کر باہر کی دنیا بھی دیکھ لیا کرو، سیان نے اس کے ہاتھ میں پکڑے فون کو گھور کر کہا، جس پر جنت اپنا فون بیڈ پر پٹکتی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ جو الماری سے اپنے کسی کیس کی فائل ڈھونڈ رہا تھا، اس کے پاس آ کر کھڑے ہونے پر الماری بند کرتا سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے باہر کی دنیا دیکھنے کا، کیونکہ وہاں تم جیسے گھٹیا لوگ موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ میں اپنے اس فتنے کے ساتھ ہی اپنا وقت گزار لوں۔ جنت نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر براہ راست اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو وہ مسکرا دیا۔ اس کا یہی نڈرپن تو زیان کو اچھا لگتا تھا کہ وہ کسی کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتی ہے بغیر گھبرائے۔ یہ سب تم پہلے کرتی تھی تو اچھا تھا، لیکن اب تمہارا ایک قدر شوہر ہے، تمہیں چاہیے اپنا سارا وقت اس کے کام کرتے ہوئے گزارو۔ زیان نے اس کے کھلے سیاہ بالوں کو چھیڑتے ہوئے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جنت اس کے توقع کے برعکس ہنس دی۔ میرے پیارے شوہر، ایک عدد تو تم نے ایسے کہا جیسے لوگوں کے درجن درجن شوہر ہوتے، اور رہی بات تمہارے کام کرنے کی، تو اس گھر میں بہت سے نوکر ہیں جو تمہارے کام کر دیتے ہیں، تو میری ضرورت نہیں ہے۔
جتنے سنجیدہ انداز میں جنت نے کہا تھا اس سے زیادہ بلند زیان کا کہا تھا، لیکن اگلی بات پر وہ فوراً سے سنجیدہ ہو گیا۔ مزاج اچھا تھا، لیکن وہ نوکر میری بیوی نہیں ہے، تم میری بیوی ہو اور میرے سارے کام کرنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ زیان نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں پکڑ کر کہا، جس سے اس کی ہلکی سی کراہ نکلی، لیکن اس نے پھر بھی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ یہ تم میرے بالوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ چھوڑو جنگلی ایس پی، جنت نے غصے سے کہتے ہوئے اس کی گرفت سے اپنے بال آزاد کراتے ہوئے اسے ایک نئے نام سے نوازا، جس پر زیان نے مسکراتے ہوئے اس کے بال چھوڑ دیے۔ ابھی تم میرے بال نہ چھوڑتے تو میں نے تمہارا منہ نوچ لینا تھا۔ وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی بیڈ سے اپنا فون اٹھاتی بولی، مجھے وہ نیلے کور والی فائل نہیں مل رہی، ڈھونڈ کر دو۔ زیان نے صوفے پر بیٹھ کر کہا اور فون نکال کر اس پر مصروف ہو گیا۔ وہ ضبط کے گھونٹ بھرتی اٹھی اور 2 منٹ کے اندر فائل اس کے سامنے میز پر رکھی، جو اس نے خود ہی چھپائی تھی تاکہ وہ اسے تنگ کر سکے، لیکن آخر میں آ کر وہ خود ہی پھنس گئی تھی۔ دیکھو، ہم دونوں پچھلے 4 مہینے سے ایک ساتھ ہیں۔ عزت میں کون کس کو پچھتانے پر مجبور کرتا ہے، لیکن یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے اور میں بھی، کہ اگر ہم پچھتائیں گے تو بھی مانیں گے نہیں، تو بہتر ہے یہ کھیل یہیں ختم کرتے ہیں۔ جنت نے اسے فائل اٹھاتا دیکھ کر کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کہ تو وہ ٹھیک رہی تھی، دونوں ہی ہار ماننے والے نہیں تھے۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے فائل واپس بند کر دی، اس کی جانب پوری طرح متوجہ ہوتا ہوا بولا، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے دو تاکہ یہ سارا ماجرا ختم ہو۔ جنت نے بغیر تمہید کے بات کر کے اس کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر غصہ بھر گیا۔ ہمارے خاندان میں طلاق دینے کے رواج نہیں ہے جنت، وہ غصے میں اس کے سامنے آ کر بولا تو جنت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ دیکھ کر نظریں جھکا دی۔ چلو، طلاق دینے کا رواج نہیں ہے، لیکن میں خلا تو لے سکتی ہوں، کیونکہ میرے خاندان میں ایسا کوئی فضول رواج نہیں ہے مسٹر ایس پی۔ جنت نے اس کی خود پر مسلسل نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ سچ میں اب اس فضول سے رشتے سے تنگ آ چکی تھی، جو محض ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اب تک قائم تھا۔ لیکن نہ تو میں تمہیں طلاق دوں گا اور نہ ہی تم مجھ سے خلا لوگی، سمجھی؟ زیان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے زبردستی یہاں پر روک نہیں سکتے زیان، جنت نے اس کی گرفت کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال تمہیں بتاتا چلوں کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میری قید میں تم اپنی مرضی سے آئی تھی، لیکن یہاں سے نکل تم میری مرضی سے ہی سکتی ہو، اور میرا تمہیں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ زیان نے اسے اپنی گرفت میں آزاد کر کے کہا تو وہ اس پر چھپٹی، اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوا تھا۔ وہ کئی دفعہ پہلے بھی اپنے منہ کا حلیہ اس کے ناخنوں سے بگاڑ چکا، اوپر سے سلیم اس کی شکل دیکھ کر ہنستا تھا، اب پھر وہ اپنے خوبصورت چہرے پر کوئی نشان نہیں چاہتا تھا۔ آخر کو وہ شہر کا ایس پی تھا، جب لوگ اس کے چہرے کی ایسی حالت دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے، وہ اکثر سوچ کر جھرجھری لیتا تھا۔ تو پھر کیا ارادے ہیں تمہارے گھٹیا ایس پی، یہ بھی بتا دو، جنت کی تیش بھری آواز پر وہ حال میں لوٹا، جو اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارادے تو کافی نیک ہیں، بس اگر تم مان جاؤ تو کیا ہی کہنے۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے آنکھ مار کر کہا تو جنت نے پاس پڑا آواز اٹھا کر اس کی جانب پھینکا، جسے وہ اگر بروقت نہ پکڑتا تو اب تک اس کا سر پھٹ چکا ہوتا۔ تم جیسے گھٹیا شخص سے ایسی ہی امید کی جا سکتی ہے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ میرے ہاتھ سے ضائع ہو جاؤ گے آج، جنت نے غصے سے بفر کر کہا اور دوسرا آواز اٹھانے کے لیے بڑھی۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے زیان نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت بہتری جانی، لیکن دروازے پر رک گیا۔ ایسے کیسے ضائع کر دو گی؟ میں تمہارے ہاتھ سے ضائع ہونے کے لیے ہی تو پیدا ہوا ہوں جیسے، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور اپنی طرف آتے واس کو دیکھ کر فوراً سے پہلے دروازہ بند کیا، جو اس کے منہ پر لگتا اگر وہ دروازہ نہ بند کرتا تو کیا ہوتا۔ دروازہ بند ہوتے ہی زیان نے ایک جاندار کہا لگایا۔ اسے بہت مزہ آتا تھا جنت کو تپانے میں، لیکن یہ بات الگ تھی کہ ان چکروں میں خود اس کے ہاتھوں کئی بار مرتے مرتے بچا تھا۔ نتاشا کو چھوڑ کر وہ سیدھا کاشف کے پاس آیا تھا۔ اس کے فلیٹ پر پہلے تو وہ آشان کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیونکہ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی تو بہت کم اس سے ملتا تھا۔ اس سارے عرصے میں شاید 2 یا 3 مرتبہ وہ دونوں ملے تھے۔ ابھی بھی وہ دونوں خاموشی سے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں نے اسے سچ بتا دیا اور میں اسے چھوڑ آیا ہوں، خاموشی کو آشان کی آواز نے توڑا تھا۔ آواز ایسی تھی جیسے کسی عرصے سے بیمار شخص کی ہوتی ہے، لاغر اور بمشکل سماعت تک پہنچنے والی۔ اس کے بعد کاشف نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو حارث؟ ابھی تو تمہیں کانٹریکٹ میں 2 مہینے باقی ہیں، تم اسے وقت سے پہلے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟
پہلے تو اس سے اس کا مطلب سمجھ نہ آیا، لیکن جب پھر بات سمجھ میں آئی تو پریشانی سے پوچھنے لگا، بکواس بند کرو، وہ انسان ہے کوئی چیز یا بزنس ڈیل نہیں جو کانٹریکٹ کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارے۔ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تمہارے کہنے، تمہارے مجبور کرنے پر کیا، لیکن اب میں اس کے ساتھ دھوکے والی زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میں جانتا تھا تم ان سے بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہو۔ تم نے مجھ سے وہ کروایا ہے جس نے مجھ سے میرا وجود سب کچھ ہی چھین لیا ہے۔ میں سب بالکل نہیں تھا، میں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے والا نہیں تھا، لیکن تم نے مجھے ایسا بنا دیا۔ آشان نے اپنی ساری بھڑاس اس میز پر پڑی چیزوں پر نکالتے ہوئے چلا کر کہا تو کاشی کو خاموش ہونا پڑا۔ آشان نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے نتاشا کو برباد کر دیا ہے یا خود کو۔ دیکھو حارث، میں نے سب تمہارے لیے کیا، مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی تمہیں کسی بھی طرح سے تکلیف دے۔ اس لڑکی نے تو تمہیں 4 لوگوں کے سامنے تھپڑ مارا تھا، بھلا میں کیسے فراموش کر دیتا؟ میں تمہارے معاملے میں مجبور ہوں۔ کاشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ خود سے ہٹائے۔ ہاں تو بس تھپڑ ہی مارا تھا نا، جان سے تو نہیں مار دیا تھا کہ کاش جان سے ہی مار دیتی، یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ آشان نے اس کے گربان پکڑ کر کہا تو وہ نظریں جھکا گیا۔ صحیح کہا ہے کسی نے کہ یہ دوست ہی ہوتے ہیں جو کسی کو آباد یا برباد کرتے ہیں۔ تم نے مجھے برباد کر دیا ہے۔ تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ لوگ عشق میں تباہ ہوتے ہیں، مجھے یہ سوغات دوستی میں ملی ہے۔ آشان نے اس کا گریبان ایک جھٹکے سے چھوڑا، اٹھتے ہوئے بولا، لیکن حارث میری بات تو سنو۔ کاشف نے اسے سمجھانا چاہا لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا۔ میں جا رہا ہوں اس سے بہت دور، اور تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے، ورنہ میں تم سے اپنا بچا کھچا تعلق بھی ختم کر لوں گا۔ اور ہاں، آغا جان سے کہہ دینا کہ وہ کام سے گیا ہے، جب کام پورا ہو جائے گا واپس آ جائے گا۔ آشان نے دروازہ کھول کر اسے کہا اور باہر کی جانب قدم بڑھا دیے، لیکن جاتے جاتے پلٹا۔ ایک آخری بات کاشف، ہمارا بدلہ پورا ہوا، تم اب بھول جاؤ کہ ہماری زندگی میں کوئی نتاشا نام کی لڑکی بھی آئی تھی، اور اس کے پیچھے تم نہیں جاؤ گے، ہرگز نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اور کاشف اسے دروازے کو دیکھتا رہا، جہاں سے اس کا اپنا جان سے بھی عزیز دوست اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نتاشا نے دوبارہ سے باقاعدہ یوں نہیں جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہوئے دھوکے کو سر پر سوار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر میں بھی اس نے سب کو اس بارے میں ذکر کرنے سے سختی منع کر دیا تھا، اور ان لوگوں سے رابطہ کرنے سے تو اور بھی سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کو واپس عام انداز میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، جس پر اس کی دوستیں اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھیں۔ ابھی بھی وہ گراؤنڈ میں بیٹھی باتوں میں مگن تھی جب اس کی کلاس فیلو عائشہ ان کے پاس آئی۔ تم لوگ یہاں بیٹھی ہو، جلدی چلو کلاس میں، سر توقیر کب سے کلاس میں آ چکے ہیں اور سب کا انتظار کر رہے ہیں۔ عائشہ نے ان کے سر پر آ کر کہا۔ اس کی آمد سے وہ چاروں کافی بدمزہ ہوئی تھیں۔ یار ایک تو پتہ نہیں یہ سر توقیر کو کیا مسئلہ ہے، اب اگر بچے کلاس میں نہیں آ رہے تو اس کا مطلب ہے نا کہ انہوں نے کلاس نہیں لینی، لیکن سر پھر بھی بچوں کو پکڑ کر زبردستی کلاس میں بٹھاتے ہیں۔ حیات نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ وہ تینوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اب کیا جا سکتا ہے، اگر انہوں نے بلایا تو جانا تو پڑے گا نا، آخر کو وہ ہمارے ٹیچر ہیں، ہم انہیں منع نہیں کر سکتے۔ سمل نے ان سے آگے چلتے ہوئے کہا۔ وہ تو کلاس چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن ان دنوں کے بے حد اصرار پر وہ راضی ہو ہی گئی تھی۔ اب عائشہ کے آنے پر خوش ہوئی تھی کہ وہ اس کا لیکچر رہ نہیں جائے گا۔ اپنے چہروں پر ڈھیر ساری بیزاری لیے وہ کلاس میں داخل ہوئی تو سر توقیر نے ان کو ایک نظر دیکھا اور بورڈ پر آج کے لیکچر کا نام لکھنے لگے۔ وہ بھی ان کے دیکھتی ہوئی اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ تقریباً 5 منٹ بعد جب سب کلاس میں آ گئے تو انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ چاروں بے دلی سے رجسٹر کام کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ جب لیکچر ختم ہوا تو انہوں نے شکر کا سانس دیا، اب وہ باہر جا سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی، لیکن سر نے انہیں روک کر باقی سب کو جانے کا اشارہ کیا تو کچھ ہی منٹوں میں کلاس خالی ہو گئی۔ آئندہ آپ لوگ میرے کلاس میں آنے سے پہلے یہاں موجود ہوں، ورنہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ پیپر میں نے ہی چیک کرنے ہوتے ہیں۔ آپ چاروں جب دیکھو باہر ہی پائی جاتی ہیں، لیکن میری کلاس میں آئندہ آپ کو کلاس سے میں باہر نہ دیکھوں۔ انہوں نے ان چاروں کو سمت دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ چاروں خاموش کھڑی رہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، ہم آئندہ خیال رکھیں گے کہ جب بھی آپ کی کلاس بنک کرنی ہو آپ کی نظروں میں نہ آئے۔ جنت نے پہلی بات ان سے کہہ کر دوسری بات دل میں خود سے کہی تو ان کو دیکھتے ہوئے وہ باہر چلے گئے۔ پیچھے وہ بھی برے منہ بناتی باہر نکلی۔ یار کیا مسئلہ ہے، بندہ آپ یونی میں بھی بنک نہیں کر سکتا؟ اسکول میں تھے تو سب کہتے تھے کالج میں جا کر موجے ہی موجے ہیں، جب کالج میں گئے تو وہاں وہی اسکول والا حساب تھا۔ پھر سنا کہ یونی میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی،
لیکن نہیں، ادھر بھی کوئی سکون سے جینے نہیں دیتا، بندہ چاہے تو کہاں جائے۔ ان کا رخ کنٹین کی جانب تھا جب حیات نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ خیر، اس کی بات بھی کافی حد تک ٹھیک تھی، تبھی وہ تینوں خاموشی رہیں، ورنہ سمل ضرور کوئی اختلاف کرتی۔ نقاشہ بتاؤ آگے کا کیا پلان ہے؟ بی ایس کے بعد وہ کاؤنٹر پر آرڈر دے کر ٹیبل پر آ کر بیٹھی تھی۔ حیات نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر اس نے کندھے اچکا دیے۔ فی الحال تو کچھ پتہ نہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی قسمت میں لکھا ہوگا ہو ہی جائے گا۔ میں نے ایک مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، اکثر چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم سوچتے ہیں، اور پھر ہم تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نتاشا نے فون پر کچھ دیکھتے ہوئے سرسری سا کہا، لیکن اس کا انداز ان تینوں کو کہیں سے بھی سرسری نہیں لگا تھا۔ وہ کافی تلخ اور گہری باتیں کرنے لگی تھی۔ تم دونوں بتاؤ کب رخصتی کروا رہے ہو؟ میرے بیچارے بھائی تم دونوں کے انتظار میں بوڑھے نہ ہو جائیں، یا کہیں ایسا نہ ہو تم لوگوں کی سوتنے لے آئیں۔ اس نے ماحول کو ہلکا کرنے کی خاطر زمل اور حیات کو چھیڑا، جبکہ جنت نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، ورنہ اس کا چھت پاڑ کہا پوری کنٹین میں گونجتا تھا، اور زمل نے اس کو گھور گھور کر ہی مار دینا تھا۔ اس لیے خود پر ضبط کیے وہ ان کے چہرے دیکھنے لگی، جن پر ہلکی ہلکی سرخی تھی غصے کی وجہ سے۔ ویسا کر کے تو دکھائے، ان کی ٹانگیں نہ توڑ دی ہم دونوں نے تو ہمارے نام بدل دینا۔ تم نقاشہ کیوں سمجھ؟ میں نے ٹھیک کہا نا؟ حیات نے اپنے خطرناک ارادوں سے اس کو آگاہ کرتے ہوئے کہا، اور آخر پر زمل سے بھی رائے لینی چاہیے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے، میں تو ابراہیم کی ٹانگیں انہی کے اوزاروں سے کاٹوں گی جس سے وہ آپریشن کرتے ہیں۔ سمل نے گردن اکڑا کر ایسے کہا جیسے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ توبہ توبہ، میرے معصوم بھائی کن ظالموں کے ہتھے چڑھ گئے، ہائے بیچارے، مجھے ابھی سے رحم آ رہا ہے ان پر۔ جنت نے باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا، جس پر نتاشا ہنس دی، جبکہ اس کی اداکاری پر حیات بھی مسکرا دی۔ بس زمن ہی اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تم تو رہنے ہی دو جنت بی بی، جیسے ہمیں پتہ نہیں ہے تم سیان بھائی کے ساتھ کیسا سلوک رکھتی ہو۔ آئے دن ان کے چہرے پر کوئی نہ کوئی نشان ضرور موجود ہوتا ہے جو تمہاری دین ہوتا ہے تو تم نے تو بات کی ہے، تو تم تو یہ بات نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ حیات نے بھی اسی کے لہجے میں اس کو کرارا سا جواب دے کر نتاشا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا تو وہ دل کھول کر مسکرا دی۔ اپنی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی بھی تلخ یاد اس کے دماغ میں نہیں آتی تھی، لیکن رات سونے سے پہلے وہ روز سوچتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، پھر اس کی یادیں ذہن سے چھٹکتے چھٹکتے وہ سو جاتی۔ حیات کی بچی، وہ حرکتیں ہی ایسے کرتا ہے جس سے مجھے غصہ آتا ہے تو اس کی شامت آ جاتی ہے۔ تم اس کی طرفدار نہ بنو تو بہتر ہے۔ جنت نے اسے غصے سے گھور کر کہا، جس پر حیات نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز پر نتاشا بھی ہوش میں آئی۔ جنی، جس دن اس کو غصہ آ گیا نا، اس دن تم نے بچنا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ نتاشا نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیات اور زمل کہا لگا اٹھی، البتہ جنت اسے شکوہ کرنا نظری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر نتاشا بھی ہنستی، ان تینوں کو ہنستا دیکھ کر وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ہنستی۔ کنٹین میں ایک بار پھر ان کی ہنسی ویسی ہی گونج رہی تھی جیسے 1 سال پہلے گونجا کرتی تھی، لیکن کچھ بھی اب ویسا نہیں تھا، سب بدل گیا تھا۔ ہاں، اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی ان کی یہ دوستی، جو آج بھی پہلے کی طرح ہی قائم تھی۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، تو وہ بس گزر ہی گیا، اپنے پیچھے اچھی اور بری دونوں طرح کی یادیں چھوڑ کر۔ ان کی گریجویشن پوری ہوئے 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کی ماما نے اس سے کئی دفعہ پوچھا بھی تھا کہ وہ اگر ہسپتال جانا چاہتی ہے تو وہ لے جائے، لیکن اس نے منع کر دیا تھا۔ ابھی ڈیلیوری میں کچھ دن باقی تھے، لیکن شام ہوتے ہی اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو منال بیگم اسے زین کے ساتھ ہسپتال لے گئے۔ کچھ حیات کی رخصتی کی تیاری میں مصروف ہونے کی وجہ سے اپنا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کی حالت کے پیش نظر ڈاکٹر آسمان نے منال بیگم کو بتایا کہ انہیں آپریشن فوراً کرنا پڑے گا، ورنہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے انہیں فوراً آپریشن کا کہہ کر مصباح کو فون کر کے سب بتایا تو تھوڑی دیر میں وہ بھی وہیں ہسپتال کی راہدری میں موجود تھی۔ احتشام تو اپنی بیٹی کی حالت کو خود ہی سمجھتے تھے۔ انہوں نے نتاشا سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک دفعہ بس عشان کے گھر والوں سے ان کو بات کرنے دے، لیکن اس نے انہیں ہمیشہ انکار ہی کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب آپ کو اتنی جلدی میری زندگی کا فیصلہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو ان سے بات کرنا ہی فضول تھا۔ زین نے انہیں بھی فون کر کے بتایا تھا کہ نتاشا کا آپریشن ہو رہا ہے، تو وہ بھی آفس سے نکل رہے تھے تاکہ اپنی بیٹی کے پاس جا سکے۔ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں احتشام صاحب؟ وہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگے تھے جب اپنے پیچھے سے انہیں ایک شناسا سی آواز سنائی دی تو انہوں نے مڑ کر اس آواز کی سمت دیکھا۔
अजहर फारूकी इन्हीं की जानिब चले आ रहे थे। इनको आता देखकर वो मुस्कुरा दिए। नताशा का ऑपरेशन है, वहीं जा रहा हूँ। आप सुनाएं, आज मेरी याद कैसे आ गई आपको? उन्होंने मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुए अजहर फारूकी को बताया तो वो भी उनकी आखिरी बात पर हंस दिए। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा अपने पुराने दोस्त से ही मिलता चलूँ, क्योंकि तुम्हें तो वक्त मिलता नहीं है। अजहर साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी बेटियों की दोस्ती की वजह से इन दोनों की भी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अच्छा, मैं चलता हूँ अजहर, ज़रा जल्दी में हूँ, बाद में तफसील से मुलाकात होती है। मेरी बेटी के लिए दुआ करना। वो कहते हुए गाड़ी में बैठे। ज़रूर, इंशाल्लाह अच्छा होगा सब, तुम फिक्र मत करो। उनके कहते ही वो गाड़ी आगे बढ़ा ले गए तो अजहर भी अपनी गाड़ी की जानिब चल दिए। उन्होंने गाड़ी में बैठकर सबसे पहले हयात को नताशा के बारे में बताया और फिर घर की जानिब गाड़ी मोड़ दी, क्योंकि हयात ने इन्हें कहा था कि वो इसे अपने साथ अस्पताल ले जाए। हयात ने सिमल और जन्नत को भी अस्पताल आने का कह दिया था। वो सब राहदारी में मौजूद थे। मनाल बेगम हाथ में तस्वीर लिए पढ़ने में मसरूफ़ थी, जबकि जैन मोहनिस के साथ कहीं गया हुआ था। मिसबा भी थोड़ी देर पहले ही माँ के लिए पानी लेने गई थी। जब हयात अपने बाबा के साथ वहाँ पहुँची, ठीक इसी वक्त डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली, जिसके चेहरे पर संजीदगी तारी थी। आप मरीज़ा की वालदा हैं? डॉक्टर ने सामने बेंच पर बैठी मनाल बेगम को देखकर पूछा। जी, ये नताशा की मामा है। आप बताएं, वो ठीक तो है ना? और बेबी? हयात ने जवाब देते हुए कुछ परेशानी से पूछा तो डॉक्टर ने एक नज़र उसे देखा और फिर मनाल बेगम की जानिब मतवज्जो हुई। हयात को अपना यूँ नज़रअंदाज होना पसंद नहीं आया था, लेकिन मौका देखते हुए वो चुप हो गई थी। देखिए, आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए। बच्चे की मौत हमारे ऑपरेशन करने से पहले ही हो चुकी थी। अभी कुछ देर में हम इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे, आप इनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन पीछे वहाँ मौजूद लोगों पर कहर टूट पड़ा था। मनाल बेगम को तो आंखों में आंसू लिए नफ़ी में सर हिलाती जा रही थी, जबकि हयात अभी तक वैसी ही खड़ी थी। शौक की कैफियत में दरवाजे से दाखिल होती समल और जन्नत भी डॉक्टर की बात सुन चुकी थी, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं थी कि आगे जाकर इस बात की तस्दीक कर सकें कि शायद इन्हें सुनने में कोई गलती हो गई हो। जन्नत ने वहीं से कदम वापस मोड़ लिए। वह इस वक्त नताशा का सामना नहीं करना चाहती थी। समल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसका हाथ छटकती वहां से भागती चली गई। तो समल एक गहरी सांस लेते हुए हयात की जानिब बढ़ी। हयात, समल ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे मुखातिब किया तो वो मुड़कर इसके गले लग गई। आंसू भूरी आंखों से बह रहे थे। समल ने उसे हौसला देना चाहा, लेकिन नाकाम रही और खुद भी रो दी। समल, तुमने सुना वो डॉक्टर क्या कहकर गई? वो कह रही थी कि नताशा का बेबी मर गया। समल, तुम्हें पता है ना कि आशान के बाद वो इसी बच्चे की खातिर जी रही थी, लेकिन वो भी चला गया। अब वो कैसे जिएगी? हयात ने रोते हुए बमुश्किल अपनी बात मुकम्मल करके इससे पूछा, जिस पर समल ने इससे खुद से अलग किया। देखो हयात, हम हैं ना, हम इसको मिलकर संभाल लेंगे। ये सब कुछ होना पहले से लिखा था, हम इसे बदल नहीं सकते थे। समल ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, फिर मनाल बेगम की जानिब मुतवज्जो हो गई, जो खामोश आंसू बहाए जा रही थी। आंटी, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगी तो फिर नताशा को कौन संभालेगा? उसे आपकी ज़रूरत है। इस वक्त आप हिम्मत करें, आप कमज़ोर नहीं पड़ सकती। समल ने इसके हाथ अपने हाथों में लेकर मजबूत लहजे में कहा, जिस पर उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरा। तुम्हें पता है बेटा, इसने हमसे कभी शिकवा नहीं किया, कभी नहीं कहा कि हमारे फैसले की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसने कभी हमें कसूरवार नहीं ठहराया। उसने सब किस्मत का लिखा मानकर खामोशी इख्तियार कर ली थी। इसकी खामोशी हमें तकलीफ देती थी, लेकिन हमसे इससे कुछ भी नहीं कह सकते थे। बेशक वो हमारा कसूर नहीं मानती थी, लेकिन हमें तो पता था ना कि इस सब के जिम्मेदार हम हैं। वो मर जाएगी बेटा, वो मर जाएगी। वो कहती हुई इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दी। मिसबा आपी ने जब माँ को रोते देखा तो भागकर उनके पास आई। अम्मी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? ताशे ठीक तो है ना? उन्होंने माँ के चेहरे से आंसू साफ करते हुए पूछा तो वो इनके गले लगकर एक बार फिर रो दी। मिसबा ने इनकी पीठ सहलानी शुरू कर दी और सवालिया नज़रों से इन दोनों को देखा तो हयात ने सर झुका दिया। आखिर हिम्मत करके समर को ही इन्हें सब बताना पड़ा, जो सुनते ही इसकी आंखें भी छलक पड़ी। मिसबा, हमने अपनी बच्ची को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। कैसे माँ बाप हैं हम? उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को कंधे से झंझोड़ते हुए कहा। आंसू ज़ारों कतार आंखों से बह रहे थे। मिसबा से माँ की ये हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। माँ को ऐसे अकेला छोड़कर भी तो नहीं जा सकती थी।